बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारी प्यारी मदर्स को खुशामदीद डॉक्टर ज़ुबियाज़ वर्चुअल बुक कैफे, जिसका आज दूसरा सेशन है इंशाअल्लाह ताला। और पहले सेशन को तो हम सबने बहुत एंजॉय किया, आपकी फीडबैक भी बहुत अच्छी थी, आप लोगों ने टास्क भी बहुत जबरदस्त किए, डिस्कशन ग्रुप तो माशाल्लाह से बड़ी रौनकें लगी हुई हैं वहां पे। और आज क्योंकि इल्म हासिल करना, किताब पढ़ना एक ऐसी तशनगी है जो बढ़ती जाती है, जो जो हम सीखते हैं और दिल करता है कि और सीखें। तो देखें इंशाअल्लाह ताला इसकी उसके लिए हम आज आपके लिए दूसरा सेशन लेकर आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नई चीजें हम सीख सकें। स्टार्ट हमने किया है ऐसी किताबों से जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली हैं, लाइफ चेंजिंग बुक्स हैं। क्योंकि हमारे नजदीक जब हम माओ की बात करते हैं, जब हम होम स्कूलिंग की बात करते हैं, जब हम तरबिया की बात करते हैं, तो हमारे नजदीक मदर की ग्रूमिंग ज्यादा जरूरी है। अगर मदर खुद बहुत अच्छा सीख चुकी हैं, सीख रही हैं, तो उनके लिए अपने बच्चे की तालीम और तरबियत दोनों आसान हो जाती है। तो आज हमारे साथ हैं हमारी बड़ी प्यारी कुलीग है मिस ज़ारा, और किताब भी बड़ी ही ये यूनिक और जबरदस्त हमारे लिए लेकर आई हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा बुक कैफे का सेशन है ये भी सबके लिए बहुत मुफीद होगा और सब इससे फायदा उठा सकेंगे। जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, इसके अलावा हम फेसबुक पे भी अपने ग्रुप में लाइव जा रहे हैं, और इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ुबिया नौरीन पर पहले सेशन की वीडियो भी मौजूद है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी वहां पे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। मैं आपके और मैम ज़ारा के दरमियान बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं आने वाली। मैम ज़ारा 3:10 हो चुकी है, 4:10 तक आप कोशिश करें कि अगर हम इस बुक से ज्यादा फायदा उठा सकें। Over to Zara. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी फॉर द इंटरनेट डिस्कनेक्टिंग। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इशू है क्योंकि यहाँ पे आज लाइट बंद है। मैम मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? जी ज़ारा, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। okay. आज हम जिस बुक के रिव्यू करने वाले हैं वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन आर कोए। ये बुक जो है वो उसने हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, और लिटरली बदली है, और लोगों के इसके बारे में बहुत सारे अच्छे रिव्यूज हैं। लेकिन आज हम इसे जिस पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो है मॉम्स के पर्सपेक्टिव से, कि बीइंग अ मॉम हम इस बुक को अपनी लाइफ में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैबिट्स की, कि हैबिट्स होती क्या है। हैबिट्स होती हैं हमारी छोटी छोटी चीजें, एक्शंस, जो कि मिलके हैबिट्स बनती हैं, और हैबिट्स से ही हमारा करेक्टर बनता है। अगर हम बात करते हैं कि कोई बहुत अच्छा किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है, या कोई बहुत किसी का लहजा बहुत अच्छा है, वो एक दिन में अपनी हैबिट उसने नहीं बनाई। ये हैबिट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोजमर्रा के एक्शंस को मिला के बनती हैं, और जो हमारी हैबिट्स होती हैं वही हमारा करेक्टर बताती हैं कि हमारा करेक्टर कैसा है। अगर हम नमाज की बात करें तो अगर किसी को नमाज की आदत हो चुकी है तो उसको नमाजी कहा जाता है, और नमाजी जब हम किसी को बोलते हैं तो वो उसका एक किरदार के बारे में बताता है कि उसका किरदार जो है बहुत मजहबी है। इसी तरह छोटी छोटी आदत मिल के हमारा करेक्टर बनाती हैं। और स्टीफन आर कोवे की बात करें तो वो कहता है कि our character basically is a composite of our habits। मतलब वो कह रहा है कि हमारी हैबिट्स जो है वो मिलके ही हमारा करेक्टर बनाती हैं। सो a thought reap an action। कहता है अगर हम कुछ भी सोचेंगे तो फिर हम उस अपनी सोच के हिसाब से ही कोई एक्ट करेंगे।
اور اگر سو اینڈ ایکشن ریپ آ ہیبٹ، اور اگر ہم کوئی بھی اپنا عمل کریں گے تو وہ جو عمل ہے وہ مل کے ہیبٹ بناتی ہے. سو آ ہیبٹ ریپ آ کریکٹر. اور اگر ہم عادتوں کو بوتے جائیں گے تو وہ عادتوں کے بعد ہم اپنا کریکٹر جو ہے وہ کاٹ سکیں گے. مطلب عادتیں مل کے ہمارا کریکٹر بناتی ہیں. اب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، افیکٹونیس پہ بات کر لیتے ہیں کہ افیکٹونیس کیا چیز ہوتی ہے. افیکٹونیس ہوتی ہے کوئی چیز کتنی افیکٹو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کتنا ہوتا ہے اور کتنا کوانٹٹی میں زیادہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے افیکٹونیس. اور بینگ اے مدر، ہم کتنی اچھی مائیں بن سکتی ہیں اور کتنے ہمارے بچے ہم سے کتنا زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہم افیکٹو موم بننے کے لیے ہمیں کون سی عادتیں اپنانی ہیں، یہ ہم آج اس بک سے اپنے حساب سے وہ عادتیں اپنائیں گے کہ ہم بینگ اے موم ہم وہ کس طرح چلیں گے. سب سے پہلی ہیبٹ جو اس نے بتائی ہے وہ اس کی 7 ہیبٹس ہیں. ہم پہلے سب سے پہلے ہیبٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ بی پرو ایکٹیو. بی پرو ایکٹیو کا مطلب ہے کہ ہم کس طرح سے کسی سچویشن میں ایکٹ کرتے ہیں. اگر ہم فوراً ریئیکٹ کر دیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، پرو ایکٹیو ہونا اور ری ایکٹیو ہونا. اگر ہم فوراً ریئیکٹ کر دیں تو ہم ری ایکٹیو ہیں. اگر ہم سوچ سمجھ کے اس کو کسی پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں تو وہ پرو ایکٹیونیس ہوتی ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ پرو ایکٹیونیس اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر لیتے ہیں آنے والی سچویشن کے لیے تاکہ ہم فوراً ریئیکٹ نہ کر سکیں. اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک ہوتا ہے سرکل آف کنسرن. سرکل آف انفلوئنس وہ چیز ہوتی ہے کہ جس پہ ہم اثر انداز ہوتے ہیں، اور سرکل آف کنسرن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور سوری ٹو سے کہ بینگ 80% سے 90% مومز جو ہیں وہ سرکل آف کنسرن میں ہی رہتی ہیں کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمارے بچوں کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، ہمارے بچے اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کم ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اور ہمارے باقی ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن مٹیریلسٹک ہونا سرکل آف کنسرن میں ہی آتا ہے کہ چیزیں نہ ہونا یا ماحول ایسا ہونا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کم ٹائم میں بھی اگر آپ پرو ایکٹیو ہیں، اگر آپ کا سرکل آف انفلوئنس اچھا ہے، وہ بڑا ہے، تو آپ اپنے بچوں کو اچھی تربیت بھی دے سکتی ہیں. اور سرکل آف انفلوئنس بڑھانے کے لیے ہمیں مٹیریل تھنگس پہ کام نہیں کرنا بلکہ جن چیزوں پہ کام کرنا ہے وہ ہے پازیٹیو تھنگس. اور ری ایکٹیو پیپل آن دا ادر ہینڈ فوکس دیئر ایفرٹس ان دا سرکل آف کنسرن. یہ ہے کہ ری ایکٹیو پیپل جو ہے وہ سرکل آف کنسرن پہ کام کرتے ہیں. پرو ایکٹیو پیپل فوکس دیئر ایفرٹس ان دا سرکل آف انفلوئنس. They work on the things they can do something about. The nature of their energy is positive, enlarging and magnifying, causing their circle of influence to increase. اب سرکل آف انفلوئنس میں کون کون سی چیزیں جاتی ہیں؟ اس میں یہ جاتی ہے کہ ہم اپنی سوچ پہ کام کر سکتے ہیں. ہم اپنی سوچ اچھی ہوگی تو ہم ریئیکٹ کم کریں گے، ہم فوراً ریئیکٹ کر کے اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا. فوراً ریئیکٹ کر کے جو ہے وہ اپنی انرجی ضائع کرنے کی بجائے ہم اپنی انرجی سیو کر سکتے ہیں، اس کو کسی اچھے طریقے پہ اچھی جگہ پہ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے بچوں کے کھیلنے کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ انہیں وہ آج کل ہم وہ انوائرمنٹ نہیں دے سکتے کہ وہ باہر جا کے کھلی جگہ پہ کھیلیں، یا اسی لیے وہ اسکرین ایڈکٹ زیادہ ہو رہے ہیں. اب بینگ اے موم ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا عادتیں اپنانی ہے کہ ہم ان کے سپورٹس یا ایسی چیزوں کے لیے ہم صرف ایک کمرے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں. ہم اگر وہ آصف صدیقی صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ صوفے اور بیڈ کا استعمال جو ہے تعلیمی استعمال یہ ہے کہ اس پہ چھلانگیں لگائی جائیں. اب ہمیں یہ ہوتا ہے سارا دن کہ ہمارا کمرہ صاف رہے، بیڈ کی شیٹ جو ہے وہ ایک سلور تک نہ ہو. ہمیں اپنی پرائیورٹی سیٹ پہلے کرنی ہے کہ ہمیں اگر
پرو ایکٹیونیس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اگر ہم بچوں کو فزیکل چیزوں کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کو کمرے میں اگر وہ صوفے پہ یا بیڈ پہ کھیل رہے ہیں، میس کر رہے ہیں، تو ہم اس وقت ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ کمرہ گندا ہو رہا ہے. ہاں، پرو ایکٹیونیس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کے فوراً بعد خود کو ایکٹیو کر کے فوراً ہی کمرہ سمیٹ لیں. یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے میس مچایا ہے تو ہم اس کو ویسے ہی رہنے دیں. یہ ایک ایگزامپل تھی. باقی آپ اپنے اپنے گھر کے حساب سے اپنا سرکل آف انفلوئنس بڑھا سکتے ہیں، اپنی سوچ بہتر کر سکتے ہیں، پازیٹیو تھنگس کو اپنائیے تاکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی رہے. اور ہم چلتے ہیں ہم اگلی ہیبٹ کی طرف، اور اگلی ہیبٹ ہے begin with the end in mind. یہ بہت ہی اچھی عادت ہے. اس میں مجھے یہ لگتا ہے میں ہر دفعہ ہی ہر سیشن میں ہی یہ بات کرتی ہوں کہ یہ وہ ہیبٹ ہے جس پہ یہ دنیا قائم کی گئی ہے. مطلب ہمارے ذہن میں ہر کام کرنے پہ اینڈ کو ہم نے سامنے رکھنا، اور اینڈ ہے آخرت. کہ آخرت اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو ہماری نظر آخرت پہ ہی ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح ہم دنیا میں کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ہماری نظر آخرت میں ہی ہونی چاہیے. لیکن begin with the end of mind کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریزلٹ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. اب ہم مدرز ہیں اور ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ بینگ اے مدر ہمیں کتنی اچھی ماں بننا ہے، یا اگر ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو بنانا کیا ہے، ان کو پہنچانا کس جگہ پہ ہے، ان کا اینڈ کس جگہ پہ ہونا ہے. اگر آپ اپنے بچوں اب اگر کسی ماں نے یہ نیت کی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے تو شروع سے ہی اسے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اسے حافظ قرآن بننا ہے، اس کا اسٹیمنا ڈیولپ کرنا ہے. اس کو بٹھا کے کم از کم 1-1.5 گھنٹہ، چاہے ابھی وہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے یا نورانی قاعدے پہ، تاکہ اس کا اسٹیمنا ڈیولپ ہو، وہ زیادہ دیر تک بیٹھ کے قرآن پڑھ سکے. اس کو 1-1.5 گھنٹہ تو دینا ہی چاہیے بٹھا کے. اور اگر آپ اس کو کسی اور جگہ پہ لے کے جانا چاہتی ہیں، مطلب کہ کوئی پولیس مین یا کوئی چیز بنانا چاہتی ہیں، تو آپ کو اس کی فزیکل ہیلتھ پہ کام کرنا چاہیے، اور ابھی سے شروع کرنا چاہیے. ہیبٹس آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہیں. اس فزیکل ہیلتھ میں یہ نہیں ہے کہ آپ بچے کو جو ہے فوراً ہی جم لے جائیں یا کوئی اس طرح. چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہوتے ہیں جو مل کے ان کی ہیبٹس ڈیولپ کرتے ہیں. کہ صبح اٹھے ہیں، ان کو تھوڑی بہت اسٹریچنگ کروائیں، ان کو سیڑھیاں اترنا چڑھنا 2-4 دفعہ، چاہے بچہ بہت چھوٹا بھی ہے یا ٹین ایج میں ہے تو اس کو اسٹیئرز وغیرہ بہانے سے دن میں 4-5 دفعہ تو اوپر نیچے ان کو بھیجیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے بعد میں ہیبٹس بنتی ہیں. لیکن begin with the end of mind کا یہ بھی مطلب ہے کہ being a mom، اگر ہم نے دن سٹارٹ کیا ہے تو دن کے شروع میں اور دن کے اینڈ پہ ہمیں ایک چیز ضرور سوچنی ہے کہ ہم کہاں تک جانا چاہتی ہیں، ہم کتنی اچھی ماں بننا چاہتی ہیں، ہم ایز اے مدر کس سٹیج پہ جانا چاہتی ہیں، تاکہ سارا دن کا جو سٹریس لیول ہوتا ہے، اگر ہم صبح اور شام یہ چیزیں تو 2 دفعہ اپنے ذہن میں دہرائیں گی تو وہ سٹریس لیول کو کم کرنے میں یہ چیز بہت زیادہ ہمیں مدد دیتی ہے. اب ہم تیسری ہیبٹ کی طرف چلتے ہیں، اور تیسری ہیبٹ ہے put first things first. یہ ہیبٹ ہمارے کاموں میں کافی کام آتی ہے. ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے مدر، ہمیں سارا دن ہم کھپ جاتی ہیں، صبح کھجل ہو جاتی ہیں، صبح سے اٹھے ہوئے رات کو تو دل کرتا ہے کہ کوئی بلائے بھی نہ. لیکن اگر ہم پرائیورٹائز کر لیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے. بچوں کی تربیت زیادہ امپورٹنٹ ہے، گھر کے کام زیادہ امپورٹنٹ ہے، یا آج کل کی مومس کے لیے جو زیادہ چیزیں اہم ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمارا اسکرین ٹائم، ہمارا ڈرامہ نہ مس ہو جائے. یہ بھی پرائیورٹیز میں ہی آج کل آ رہی ہیں. لیکن باقاعدہ بیٹھ کے لٹرلی کاپی پینسل پکڑ کے ہمیں یہ چیزیں لکھ لینی چاہیے کہ ہم سارا دن کرتی کیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، ایون کہ اگر کسی کو ایک ٹائم پہ ہم چائے بھی بنا کے دے رہے ہیں، ہمیں وہ بھی لکھ لینا چاہیے. بچوں کے کپڑے جوتے جو ہے وہ استری کر کے رکھنا، اسکول کے ہر چیز، ایک ایک چیز کو لکھیے، بیٹھ کے سکون سے تسلی سے لسٹ بنائیے.
اور پھر پرائرٹائز کیجیے کہ امپورٹنٹ کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اس میں جو 4 کوارٹرنٹس ہیں کہ سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ امپورٹنٹ اور ارجنٹ. جو چیز بہت ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے وہ تو ہمیں سب سے پہلے ہی کرنا ہے. آف کورس اگر بریک فاسٹ کا ٹائم ہے تو ہمیں وہ دینا ہی دینا ہے، سارے وہ ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بریک فاسٹ کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں ہم جو ہے وہ کوئی اور کام شروع کر دیں. اس لیے جو نیکسٹ کوارٹرنٹ ہے اس میں جو چیزیں ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، ہمارے بچوں کی تربیت وہ اتنی ارجنٹ نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہے کھیلتے رہیں لیکن وہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں انہیں بٹھا کے کچھ دیر دینی ہی ہے. بٹھانے کے بعد مطلب 15 منٹ 10 منٹ نکالیں، انہیں روز کی ایک اچھی عادت ایک اچھی چیز بتائیے، کیجیے. گھر میں کچھ رولس بنائیے اور ان رولس کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ، یہ نہیں کہ آج نہیں کیا تو خیر ہے، ڈیلی بیسس پہ جو ہے انہیں اپلائی کروائیے. بچوں پہ اگر کام کیا ہے تو اپنی چیزیں سمیٹ کے، اچھا یہ تھکا ہوا میں خود کر لوں گی، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. ایسے ہی بچوں کی عادتیں بگڑتی ہیں. بینگ اے موم اب ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی عادتیں درست کرنی ہے. ہم نے کام کیا، اچھا 2 منٹ کمر سیدھی کر لوں پھر یہ چیز سمیٹ لوں گی. وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے ہماری اپنی ہیبٹس خراب ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارا کریکٹر میں یہ چیز آنی چاہیے کہ ہماری یہ ہیبٹ ہے کہ ہم فوراً سمیٹ لیتی ہیں اور ہمارا جو ہے وہ کریکٹر بہت اچھا ہوتا ہے. مہر علی مجھے بڑے غور سے سن رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہی ہوں، بہت کیوٹ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور تھرڈ کوارٹرنٹ میں ہے کہ جو چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں اور ارجنٹ ہیں، جیسے گھر کی بہت ساری صفائی بہت ارجنٹ ہوتی ہے کہ ضروری ہوتی ہے کرنی، لیکن اتنی امپورٹنٹ کچھ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نہیں ہوتی. اس کے علاوہ کچھ ایسی صفائیاں جو ہم مہینے بعد یا ہفتے بعد کرتے ہیں، وہ بھی ایسی مطلب وہ اتنی زیادہ ارجنٹ نہیں ہوتی، وہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ ویسے سیکنڈ کوارٹرنٹ میں آئے گا. مطلب آپ اپنی چیزوں کو پرائرٹائز کر لیجیے. اب ہر انسان کے لیے امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے بچوں کی تربیت بہت زیادہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ ہوتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو بینگ اے مدر ہمیں گھر کے کاموں کو اور بچوں کو، اور کچھ لوگ جو باہر کام بھی کر رہی ہیں اور کچھ میم زوبیا جیسی جو بہت ہی اچھے سے سب کچھ مینج کر پاتی ہیں، ہمیں ان سے بھی سیکھنا چاہیے کہ وہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ دونوں چیزوں کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتی ہیں. اور لاسٹ میں آ جاتا ہے کہ جو امپورٹنٹ نہیں ہے اور ارجنٹ نہیں ہے انہیں ہم لاسٹ پہ رکھیں، لیکن پھر بھی ان کاموں کو ہمیں دیکھ ہی لینا چاہیے، ورنہ وہ بھی اکٹھے ہوتے ہوتے ایک فائل بن جاتی ہے اور پھر سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح فوڈ فرسٹ تھنگ فرسٹ میں بینگ اے مدر ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت ہی رکھنی چاہیے اور اپنے گھروں کے حساب سے باقی کاموں کو مینج کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو فرسٹ تھنگ فرسٹ میں آ جاتا ہے کہ اگر ہم چیزوں کو ٹائم پہ مینج کر لیں کہ بچوں کے اسکول کے یونیفارم وغیرہ وہ رات کو پریس کر کے سو جائیں، یا اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی، تو ہم آرگنائز زیادہ ہو جاتی ہیں. اب ہم نے کوئی چیز یوز کی ہے، ایک نیل کٹر ہے چھوٹا سا، اس کو اٹھا کے ہمیں جہاں رکھنا ہے ہمیں وہیں جا کے رکھ دینا چاہیے تاکہ اگلی دفعہ جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں آسانی رہے. اور گھر میں ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جسے سب لوگ چلا سکیں نا. اب نیل کٹر ہے، اگر وہ ایک اپنی جگہ پہ ہی پڑا ہوگا تو سب کو پتا ہوگا کہ وہاں ہے، وہ جا کے وہاں سے لے لیں گے. آپ کو بھی زیادہ ہیزل نہیں ہوگا کہ ہر کام جو ہے وہ آپ ہی کر رہی ہیں. اور اگر وہیں سے لے کے دوبارہ سب کو عادت بنانی پڑے گی کہ وہیں پہ رکھنے ہیں، اور یہ عادت اگر آپ میں ہوگی تو آپ کے بچوں میں بھی جائے گی. اور نیکسٹ تھنگ ہے تھنک ون ون. یہ ہے ہماری فورتھ ہیبٹ جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے. یہ ہیبٹ کریٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر یہ کسی میں آ جائے تو یہ بہت اچھی ہیبٹ ہے. اور اسے تھنک ون ون میں ہم مومس جو ہیں وہ کس طرح سے یہ چیز اپلائی کر سکتی ہیں کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز پہ ضد کر رہا ہے اور آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو وہ کام نہیں اسے کرنے دینا، تو ہمیں کوئی تیسرا راستہ نکال لینا چاہیے جس میں آپ بھی جو ہے اسکرین کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ مگر موبائل کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی
رو رہا ہے کہ اسے یوز کرنا ہی کرنا ہے اور آپ بھی ضد پہ ہیں کہ آپ نے نہیں دینا، تو تیسرا کام آپ یہ کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 10 منٹ یا 5 منٹ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ خود ہی اس کو مجھے ریٹرن کرو کہ میں الارم لگا دیتی ہوں. آپ کی ضد بھی ٹوٹ جائے گی اور بچہ بھی اتنے میں جو ہے 5-10 منٹ میں وہ کول ہو جائے گا کہ اس کی مانی گئی ہے، اور وہ اس کے فوراً بعد 5-10 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا، جہاں اس نے 2 گھنٹے یوز کیا ہے 10 منٹ اور کر لے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کو دے دے گا. اگر آپ واقعی ہی چاہتی ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ ہی یوز کرے تو آپ یہی چیز آدھے گھنٹے کے بعد کریں گی تو وہ 10-15 منٹ اور وہ 1 گھنٹے سے بھی 45 منٹ پہ آ جائے گی. مطلب اسکرین ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا، وہ بھی راضی کہ ہاں میری مانی ہے مجھے تھوڑی دیر. السلام علیکم میم زارا مجھے لگتا ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں، میں ان سے رابطہ کرتی ہوں، ویٹ کیجیے. I'm sorry, وہ انٹرنیٹ ایشو، لائٹ بار بار یہاں پہ جا رہی ہے. ہم کنٹینیو کریں گے. تھنک ون ون کی بات ہم کر رہے تھے کہ ہمیں اب اگر ہم ایسی سچویشن میں رہ رہے ہیں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑ رہی ہیں اور ہم مینٹلی جو ہے وہ اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پھر وہ غصہ جو ہے وہ بچوں پہ نکلتا ہے، تو اس میں آپ کچھ اور نہیں کر سکتی. آپ اتنا کر سکتی ہیں کہ اپنے کاموں کو بانٹ دیں، ہیلپ لینا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں دوسروں پہ ڈال دینی چاہیے. اگر ہم ان چکروں میں کہ سب کچھ ہم خود ہی مینج کریں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں اپنے اوپر حاوی کی ہوتی ہیں. اگر کوئی دوسرا آپ کے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی ہے، اگر آپ کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، انہوں نے کھانا کھایا، انہوں نے کہیں برتن اکٹھے کر کے سنک میں رکھ کے آئے، آپ کو وہ بھاگ دوڑ جو ہے اکٹھے کرنا اور اس کو اٹھانا اور پھر جا کے ان کو واش کرنا، وہ تھوڑا سا آپ کے اسٹریس کم ہو جائے گا. کوئی بھی چیز ہے، آپ بجائے ایک ایک کمرے میں جا کے چیزیں دے رہی ہیں تو آپ ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ اس ٹائم پہ سب لوگ اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں اور میں ایک جگہ پہ جو ہے وہ کھانا سرو کروں گی، اور یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں سب لوگ جو ہے ایک ٹائم پہ کھانا کھا لیں. اگر جو ہے یہ چیزیں نہیں اپلائی کر پا رہی تو پھر ایک چیز تو آپ کر سکتی ہیں کہ کم از کم اپنی میڈیٹیشن شروع کر لیں، تھوڑا بریتھ آؤٹ اور بریتھ ان کر لیں. اس میں یہ ہے کہ اسٹریس لیول کم ہو جائے گا، آپ کو یہ لگے گا کہ آپ اچھے سے چیزیں جو ہے وہ مینج کر رہی ہیں. اور اگر آپ دوسروں کو غصے سے کوئی بھی چیز منانے کی کوشش کریں گی، کوئی بھی نہیں مانے گا. آپ تھوڑا سا تحمل سے بتائیں کہ میرے اوپر اتنا اسٹریس آ رہا ہے کہ میں نہیں مینج کر پا رہی، تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے گھر میں جو دوسرے لوگ ہیں کہ تھوڑا بہت میرا ساتھ دیں تاکہ ہم اچھے سے گھر چلا سکیں. اسی طرح اگر آپ بجٹ کی بات کریں تو اس میں بھی ون ون سچویشن اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر پا رہی ہیں تو آپ کسی کی ہیلپ لے سکتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ مل کے ہم گھر کا کچھ ایسا بجٹ کے بنا لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اسکپ آؤٹ کر لیں، یا کس طرح سے ہمیں گھر چلانا ہے بجائے اپنے اوپر اتنا اسٹریس لینے کے. مل کے دوسروں کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اپلائی کریں. اور بہت ساری تیسرا راستہ، درمیان کا راستہ نکل ہی آتا ہے، اور یہ ہوتا بات کرنے سے ہی ہے. اگر آپ صرف اکیلے سوچتے رہیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی بھی ایسا راستہ اکیلے نہیں ہم نکال سکتے ہیں. ون ون سچویشن میں نے پہلے ہی بتایا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بہت زیادہ مشکل کام ہے، لیکن اگر آپ یہ ہیبٹ اپنا رہیں گی تو
کوئی بھی سچویشن, کوئی بھی پرابلم ہے, آپ کو تیسرا راستہ جس میں اگلا بندہ بھی یہ فیل نہ کرے کہ وہ ہار رہا ہے یا وہ کچھ لوز کر رہا ہے, اور آپ جو ہیں وہ بھی جو چاہتی ہیں اپنا وہ فائدہ اٹھا سکیں. دونوں چیزیں جو ہیں وہ تیسرے راستہ نکالنے سے ہی اور یہ بات کرنے سے ہی ہوتا ہے. یہ بات کیے بغیر یہ نہیں کر پاتے. تھنک ون ون میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اپنے زیادہ تر ایز اے موم اگر ہم بات کریں کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بچوں کو سننا شروع کریں. جب تک ہم بچوں کو سنیں گے نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے اندر کیا چل رہا ہے, تو ہم کیسے تیسرا راستہ نکال پائیں گے. انہیں بتائیں کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں اور کس لیے چاہ رہی ہیں. ازلان, اوکے, ایکچولی یہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے, تو میں جس جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہوں باہر کافی شور ہے, اس وجہ سے میں بھی ذرا آہستہ بات کر رہی تھی. تو تھنک ون ون میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سننا شروع کریں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ جان لیں گے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے, تو پھر آپ بہتر طور پہ تیسرا راستہ نکال سکیں گے کہ وہ آپ کی سننا شروع تبھی کریں گے اگر آپ ان کی سننا شروع کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنی پانچویں ہیبٹ کی. پانچویں ہیبٹ بھی اسی چیز کے متعلق ہے جو میں نے ابھی بات کی ہے, سیک فرسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دین ٹو انڈرسٹوڈ. مطلب پہلے آپ اگلے بندے کو سمجھیں اور پھر مطلب دوسروں کو بجائے ان کی آدھی بات سن کے اور پھر آپ یہ اپنا ہی زیوم کر لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بہتر ہے کہ آپ پہلے پوری بات ان کی جان لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا ان کے اندر کیا چل رہا ہے, سچویشن کیا ہے. آپ سچویشن کے حساب سے جو ہے وہ راستہ نکالیں. اور اسٹیفن آر کوئے یہ بات بھی کرتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو کہنا کیا ہے, اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا اگلا بندہ کیا سوچ رہا ہے. جب تک آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے اندر کیا چل رہا ہے, تب تک آپ نتیجہ اخذ کر لیں گے تو وہ ہمیشہ غلط ہی ہوگا. اور اگر آپ غلط چیزوں کے سر پہ اپنی ہیبٹس ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے تو گھر میں پھٹے زیادہ ہو سکتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی بات کرتا ہے اس میں کہ اس کے ایک بیٹا تھا اور وہ اپنے کسی بھائی کو جو ہے بچانے کے لیے فرسٹ ایڈ باکس لینے جا رہا تھا, اور وہ اتنا گھر میں اس نے شور مچایا ہوا تھا. اس نے یہی بک لکھ رہا تھا 7 ہیبٹس, اور یہ باہر نکلا, اس نے بغیر اس کی سنے اس کو ایک سلیپ کر دیا. اب وہ سلیپ کیا, وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا ہے. دوسرا بیٹا آیا, اس نے بتایا ہے کہ وہ تو اس لیے یہاں پہ اس طرح سے کر رہا تھا کہ کیونکہ اسے فرسٹ ایڈ باکس چاہیے تھا, مجھے چوٹ لگی تھی, وہ مجھے بچانے کی کوشش کر رہا تھا. پھر وہ جا کے اپولوجائز کرتا ہے اپنے بیٹے سے, لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہو کہ پہلے آپ مجھے سلیپ کر دیتے ہو, اس کے بعد جب سچویشن کا پتہ چلتا ہے پھر مجھ سے آ کے سوری کرتے ہو. تو وہ یہی چیز کہتا ہے کہ ہمیں اپنی فیملی میں اپنے بچوں میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے, اگلے بندے کی سننی چاہیے, اور پھر ہمیں کوئی رزلٹ نکالنا چاہیے. اور یہ ہیبٹ بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. ہم ماؤں کو اپنی ہی کہنے کی عادت ہوتی ہے کہ ہم نے جو کہنا ہے وہ کہہ کے, اور پھر بچے کی سننی نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے, اور ایک چیز کہتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا تو تمہیں یہی کرنا ہے. اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن پہ یہ چیزیں اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اور بینگ اے موم اگر ہم نہیں سنیں گے تو زمانے کی اتنی سختیاں وہ کس طرح سے سہیں گے, اور وہ کہاں آ کے اپنی فرسٹریشن نکالیں گے اگر ہم ان کو نہیں سنیں گے. تو نیکسٹ چیز ہے سینرجائز. یہ ہے چھٹی ہیبٹ. اور سینرجائز میں جو ہے وہ دو چیزیں آ جاتی ہیں, ایک ہے پرائیویٹ وکٹری اور پبلک وکٹری. یہ 7 ہیبٹس کے اندر ہی ہے. اور یہ 3 ہیبٹس جو ہیں وہ جو پہلے ہم نے جن کی بات کی, پرویکٹیو ہونا اور بگن ود دا اینڈ آف مائنڈ اور پٹ فرسٹ تھنگ فرسٹ. یہ ہے پرائیویٹ وکٹری. اور پبلک وکٹری میں باقی 3 ہیبٹس آ جاتی ہیں, جو چوتھی ہیبٹ اور پانچویں اور چھٹی ہیبٹ سینرجائز. یہ سب سے زیادہ پبلک وکٹری میں ہوتی ہے کہ سینرجائز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مختلف انرجیز کو اکٹھے کر کے رزلٹ لینا, اپنی انرجی کے ساتھ دوسروں کی انرجی ملا کے. اگر آپ اکیلے ہی سب کچھ کرنا چاہیں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو آپ باقی سب کو اپنے ساتھ. اگر ایکسکیوز می,
اگر ہم یہ چیزیں سوچنا شروع کر دیں گے کہ میں اکیلا ہی دنیا فتح کر لوں یا اکیلی دنیا فتح کر لوں، تو یہ چیزیں جو ہے گھر میں بھی اپلائی کریں گے تو اس میں لوگ بھی آپ سے دور ہوتے جائیں گے، آپ کے بچے بھی اس طرح سے افیکٹو نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ اتنی افیکٹو ہو سکیں گی۔ سینرجائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد میں جو لوگ بھی موجود ہیں، آپ ان سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ اگر آپ گرو کرنا چاہ رہی ہیں تو اپنے اسپاؤس کو ساتھ لے کے گرو کریں، یا اپنے بچوں کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ وہ ان کی انرجی بھی ساتھ ملا کے، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہ رہی ہیں آپ گھر کے دوسرے لوگوں کو ساتھ ملا کے ان کی انرجیز جو ہے یوٹیلائز کریں۔ ایک بندہ گرو کرے یا فیملی گرو کرے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، آپ کا ریزلٹ زیادہ اچھا آتا ہے اگر آپ سب کی انرجیز یوز کریں۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ہیبٹس دیں کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اس میں وہ آپ کی کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوکنگ سے ریلیٹڈ کام کر رہی ہیں تو بچوں کو ساتھ ملائیے، ان کی چھوٹی چھوٹی سی انرجی ساتھ میں ملا کے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں کوکنگ کے ہو گئے، یہ بچوں کو اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہوں۔ تو بینگ اے موم، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچوں کو یہ کہہ دینا کہ وہ کچن میں بھی نہ آئے اگر آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، تو ایک تو آپ بھی تھک جاتی ہیں زیادہ، دوسرا بچے کے پاس کام کر رہے ہو نا تو ماؤں کا سٹریس لیول ویسے ہی ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہوتی ہیں، تو وہ سٹریس لیول بھی کم ہو جاتا ہے اور کام کب ختم ہو جاتا ہے یہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بجائے اس کے کہ یہ سٹریس لینا ہے کہ یہ ہاتھ پہ کٹ نہ لگوا لے یا کچن میں آ کے جل نہ جائے، آپ ایسی چیزیں ان کے ہاتھ میں دینا۔ اب تو جیسے آلو چھیل رہی ہیں تو پیلر پکڑا دیں، اس سے ہاتھ نہیں کٹے گا لیکن آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، جب میں اٹلی نئی نئی گئی تھی تو وہاں میری پہلی عید تھی، وہاں پہ اب صبح 8 بجے عید پڑھ کے سب ہمارے اور بھی فیملی ممبرز انہوں نے بھی آنا تھا، تو کھانا ہمارے گھر ہی کھانا تھا۔ میرا بیٹا اس وقت 1.25 سال کا تھا، بڑا بیٹا اب ماشاءاللہ 5 سال کا ہو چکا، تو وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا۔ میں اکیلی تھی، میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں تھی اور مجھے کھانا بھی ٹائم پہ بنانا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے، میں نے اس کو نہلایا نہیں تھا، تو میں پہلے کچن کا کام ختم کر کے پھر خود بھی چینج کرنا تھا اور اس کو بھی صبح 9 بجے تک کھانا مکمل کرنا تھا، کیونکہ سب نے کھا کے 10 بجے کام پہ جانا تھا، وہاں پہ چھٹی نہیں ہوتی ہے عید پہ۔ تو میں نے لہسن پکڑ کے نا اس کے آگے رکھ دیا، اور یقین کریں 1.25 سال کا بچہ اور اس نے اتنا سارا لہسن چھیل دیا۔ وہ میرا کام بھی ہو گیا کہ وہ لہسن جو ہے وہ مجھے چاہیے بھی تھا اپنی کوکنگ میں، اس نے پکڑ کے وہ پتہ نہیں کس طرح سے چھیلا، میں دے کے بھول گئی تھی، وہ کھیل میں لگا ہوا ہے لگا رہے، لیکن اس نے اتنا سارا چھیل دیا کہ میں نے پکڑ کے جو ہے وہ خود بھی یوز کیا، اور وہ ٹائم بھی گزر گیا کہ اس نے مجھے تنگ بھی نہیں کیا۔ اور یہ بات ابھی تک مجھے یاد آتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے، 1.25 سال کے بچے نے مجھے لہسن چھیل کے دیا تھا اور کوئی مانتا بھی نہیں ہے اس بات کو۔ تو یہ ہوتی ہے سینرجائز، کہ آپ دوسروں کی انرجیز کو کس طرح سے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ اور سب سے لاسٹ ہیبٹ ہے شارپن دی سو ایکسکیوز شارپن دی سو۔ اب یہ سب سے مزے کی ہیبٹ ہے ہم عورتوں کے لیے، کہ ہمارا جو ہم گھر میں حلیہ بنا لیتی ہیں اپنا، یا وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کرتی ہیں، ہمارے بچے بہت آگے نکل جائیں گے، بہت ہی آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر گیلا ہم بچوں سے ہی کرتے ہیں، اپنے ہسبینڈ سے ہی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ اپنے ٹائم کو پازیٹیولی افیکٹولی یوز کریں۔ اس میں 4 چیزیں اسٹیفن آر کوے بتاتا ہے کہ فزیکل، مینٹل، اسپرچول، سوشل اور یا ایموشنل، یہ 4 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا ہے۔ فزیکل میں آپ کی ایکسرسائز، نیوٹریشن، اسٹریس مینجمنٹ آ جاتی ہے۔ مینٹل میں ریڈنگ آ جاتی ہے، پلاننگ اور رائٹنگ، مطلب ان چیزوں پہ آپ کام کر سکتی ہیں کہ آپ بکس کو لے کے۔ اور اسپرچول میں ویلیو کلیریفیکیشن، کمٹمنٹ، اسٹڈی اور میڈیٹیشن آ جاتا ہے۔ اسپرچول میں ہماری نمازیں آ جاتی ہیں، اپنے جو ہے اسپرچول ہیلتھ پہ کام کریں، آپ پرسکون رہیں۔ اس میں میڈیٹیشن اور نماز کے بعد اگر آپ 10 منٹ بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو اندر سے خالی کر دیتے ہیں، مطلب اپنے اسٹریس کو باہر نکال دیتے ہیں، تو وہ بہت اچھا رہ جاتا ہے۔ سوشل اور ایموشنل میں آپ کی سروس، ایمپیتھی، سینرجی آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ پھر کبھی جو ہے میں کروں گی۔ یہ شارپن دی سو جو ہے اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں، ٹرینڈی کیا ہے، کیا چیز چل رہی ہے،
یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہمارے اپنے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, کہ بچے بھی یہ چیز بہت نوٹ کرتے ہیں کہ ہماری مدرس جو ہے وہ سوسائٹی کے حساب سے کس طرح سے ہمارے ساتھ میچ کر پا رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی. اپنے آپ کو ٹیکنالوجی میں اپڈیٹ رکھیں. اگر آپ کے اندر کوئی اسکل ہے, وہ کوئی بھی اسکل ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کام کریں. کس طرح اپڈیٹ کریں؟ اس طرح سے اپڈیٹ کریں کہ آج کل تو سوشل میڈیا سب کے پاس ہے, اس کو بجائے ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہنے سے اپنے اسکلس پہ کام کریں. اگر آپ کیا چیز ٹرینڈی ہے وہ چیز دیکھیں, اپنے ڈریسز کو اپڈیٹ کریں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی جو ہے اپنے اسلامک وہ ڈریسز سے باہر نکل آئیں. یا کوئی اپڈیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے سمر شروع ہو رہا ہے تو اس سمر میں کیا کون سا کلر ان ہے, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپلائی کرتے رہنا چاہیے اپنے اوپر, تاکہ ہم اپڈیٹڈ بھی رہیں. اور ہمارا اسکل, ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی اسکل ہوتا ہے. کوئی کوکنگ میں اچھا ہے, کوئی اسٹیچنگ میں اچھا ہے, کسی کی کلیننگ اچھی ہے. تو آج کل تو کلیننگ کے لیے بھی ایسے ایسے چینلز آئے ہوئے ہیں کہ آپ کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں یا اپنے گھر کو کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہمیں اس پہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جاتا ہے, ہمارے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ بھی پالش ہوتے رہتے ہیں, گھر بھی مینٹین رہتا ہے, چیزیں اچھے سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ تھی ہماری 7 ہیبٹس. اور اس میں امید ہے آپ سب کو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. نیور ویسٹ یور سیلف میں عائشہ عامر میں ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کے پیچھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی ہمیں ٹائم نہیں دیتا یا کوئی ہمیں ویلیو نہیں دیتا. اس چیز پہ میم زوبیہ نے بہت دفعہ بات کی ہے, اور آئی تھنک وہ بہت اچھے سے یہ چیز ایکسپلین بھی کر پاتی ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو خود ٹائم دینا چاہیے اور ہمیں خود کو خود دیکھنا چاہیے. اگر ہم خود کو خود ویلیو دیں گے تو تبھی کوئی بھی ہمیں ویلیو دے گا. آئی ایم سوری, لیکن مجھے اس وقت جانا ہوگا. میں سیشن یہیں پہ ختم کرتی ہوں, میرا بیٹا بہت زیادہ رو رہا ہے. تھینک یو سو مچ میم زوبیہ, آپ نے جو ہے اتنا مجھے اس قابل سمجھا کہ میں دوبارہ آ کے جو ہے کچھ کنوے کر سکوں. آئی ہوپ کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا ہی ہوگا. کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ گروپ میں کر سکتی ہیں, اور میں انشاءاللہ پھر کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے جو ہے ڈیٹیل میں اس پہ بات کر سکیں اور زیادہ انرجی کے ساتھ میں بات کر سکوں. ایکچولی میرا دھیان اپنے بیٹے کی طرف بھی تھا, اس لیے بھی میں بول نہیں اتنا پا رہی تھی. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی بھی کوشچن ہے تو آپ گروپ میں شیئر کیجیے گا, میں ضرور آنسر کروں گی. تھینک یو میم زوبیہ. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ جی جی بالکل اجازت ہے. اور آپ کے بچے کا آپ سے زیادہ شکریہ جس نے اتنا برداشت کیا کہ اس کی مما کو ہم نے آکوپائی کیا ہوا تھا. تھینک یو سو مچ مدرس. اصل میں میم وہ سو رہا تھا تو وہ بھی سو کے اٹھا اس وجہ سے. اوکے, اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر بات اللہ ہوگی. حافظ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. جی تو یہ تھا ہمارے ورچوئل بک کیفے کا دوسرا سیشن جو میں زارا نے لیا. جو ہے وہ امید کرتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی. ایک تو آپ کا فیڈ بیک گروپ میں چاہیے, اور سیکنڈ کوئی کوشچن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے وہ میم زارا ضرور آنسر کریں گی. اس کے علاوہ ہم اس سیشن کی ریکارڈنگ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے, اور اس بک کے بارے میں مزید انفارمیشن بھی جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کریں گے. جی آپ نے سیشن کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ گروپ میں دینی ہے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.